Every year on the 8th of March, International Women's Day is celebrated across the globe. It's a day to recognise female achievement and a call to action, encouraging everyone to stand up for women's rights and gender equality. I've faced harassment in Delhi like more times than I can count. People stalking us, people touching us inappropriately. You know, somebody will catcall you, pinch you. It's evening, it's noontime, it's night, it's really unsafe. I lived my entire life in Delhi. I was born here. This is normal for me. Nothing has changed. It has only gotten worse. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन के एक नई एपिसोड के साथ मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, 8 मार्च को हर साल यौम ख़वातीन मनाया जाता है। इसका बुनियादी तौर पर मकसद ये होता है कि दुनिया के अंदर जो है जेंडर बैलेंस उसको यकीनी बनाया जा सके। तमाम मौक़े जो है ख़वातीन को मैसर होने चाहिए और ख़वातीन को हर वो एवेन्यू मिलना चाहिए जिससे वो आगे बढ़ सके और उसको वो हक़ हासिल है, चाहे वो जायदाद का हक़ हो, चाहे वो ज़िंदगी गुजारने का हक़ हो, चाहे वो प्रोफेशन ज्वाइन करने का हक़ हो। उसको एक इक्वालिटी के ऊपर जो है वो ख़ातून को आना चाहिए। यकीनन इसके ऊपर जो है काफ़ी प्रोग्राम्स भी होते हैं, इस पे सेमिनार्स भी होते हैं और इस पे अवेयरनेस की बात की जाती है। लेकिन बदकिस्मती से इस मरतबा भी यही मामला रहा। उसमें मुख्तलिफ नौइयत की बातें की गई, मुख्तलिफ स्ट्रेस किए गए और पाकिस्तान में एक डिफरेंट एक एलिमेंट के तौर पे जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं। इस मरतबा जो इन्होंने एक थीम दी, उन्होंने कहा जी कि हैशटैग ब्रेक द बाइस, तासुब को ख़त्म करना है ख़ातून के अगेंस्ट। उसमें जो मुख्तलिफ एरियाज़ वो दिए वो मैं सिर्फ आपके सामने ये पेश करता हूँ। उनकी हेडलाइन जो थी, एम्पावर वुमेन्स choices in health, very good जी। celebrate the women forging change, very good। improve equality for women in tech और elevate visibility of women creativeness, build workplace where women thrive। ये कुछ ऐसी टैगलाइंस थी जो इन्होंने दी इस मरतबा और इसी के इर्द गिर्द बात हो रही थी। लेकिन जब मैं इसको देख रहा था मुझे बड़ा एक अफसोस भी हो रहा था कि ख़वातीन के हवाले से बात हो रही है, दुनिया के इंसानों के हवाले से बात हो रही है, इसमें कश्मीर की ख़वातीन कहाँ पे हैं? वो ख़वातीन जो कि माँ अगर होती है, बहन होती है, बेटी होती है, उसका भाई, बाप, बेटा जब कत्ल होता है तो उस वक्त भी वो एक ट्रॉमा का शिकार होती है, वो अजियत का शिकार होती है, वो ख़ुद सफ़ाकी का निशाना बनती है कुनान पौशपुरा की सूरत के अंदर और आज तक वो मुंतज़िर है कि उसे इंसाफ मिल सके। वो इतनी ज़्यादा ज़हनी अजियत का, कोफ्त का निशाना बनती है कि एक अंदाज़े के मुताबिक जो श्रीनगर है वहाँ पे एक डॉक्टर ने रिपोर्ट किया कि 1989 में तकरीबन 1700 ख़वातीन उसके पास आया करती थी अपनी जहनी जो मसाइल हैं उनको लेकर। उसके बाद उसने बताया कि 2003 में ये रेट इतना इंक्रीज़ कर गया, यानी जो तादाद थी ख़वातीन की कि 48,000 ख़वातीन या उससे ज़ायद जो हैं वो विज़िट उसके पास करने। वजह ये कि सेंसिटिव होती हैं ख़वातीन और जब कोई इस तरह का वाक़या सानहा होता है
تو وہ بہت زیادہ اس کو محسوس بھی کرتی ہیں اور بہت زیادہ اذیت کا شکار ہوتی ہیں. جبکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر اگر صورتحال دیکھیں تو ہمیں دنیا میں وہ واحد خطہ نظر آتا ہے جہاں پہ ہاف وڈو کی اصطلاح موجود ہے, جہاں پہ خاتون کے ساتھ جو ظلم کیا جاتا ہے کہ آسیہ اندرابی اتنی بیماریوں کے باوجود آج بھی وہ پابند سلاسل ہے. اس پہ یقیناً آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ when it comes to کشمیر, کشمیری ویمن, تو کیا یہ لیسر ہیومن ہیں, ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا انٹرنیشنلی جب یہ بات ہوتی ہے, اور جس اذیت جس کوف سے کشمیری خاتون گزرتی ہے کیا کوئی دنیا کی اور خاتون تصور بھی کر سکتی ہے؟ اس حوالے سے اس پہ بات کرنے کے لیے جی آج ہم نے دعوت دی ہے صبا اسلم صاحبہ کو. آپ چیئر پرسن ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسلام آباد انسٹیٹیوٹ آف کنفلکٹ ریزولوشن کی. بہت بہت شکریہ صبا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے جناب غزالہ حبیب صاحبہ نے, آپ فاؤنڈر چیئر پرسن ہیں فرینڈز آف کشمیر انٹرنیشنل کی. آپ کا بہت بہت شکریہ جی غزالہ حبیب صاحبہ اس لمحے ہمیں جوائن کرنے کا, آل دا وے فرام امریکہ جی. ٹو اسٹارٹ وتھ صبا, بہت اچھی بات ہے, وومنس ڈے سیلیبریٹ ہونا چاہیے, ہم اس کے حق میں ہیں, دنیا میں ایک اویئرنیس ہونی چاہیے, ایکویلٹی ہونی چاہیے. جب کشمیر کی بات آتی ہے, کشمیری خاتون کی بات آتی ہے, تو کچھ بیان کیجئے کہ اس کی اذیت کیا ہے اور کیا اس کی اذیت کو دنیا محسوس کر رہی ہے؟ تھینک یو یاسر. سب سے پہلے تو آپ نے مجھے پروگرام میں دعوت دی. دوسری بات یہ ہے کہ جسٹ ٹو آئیڈینٹیفائی اے ڈے اور پھر اس کو ایک آپ عورتوں کے حقوق کے ساتھ اور اس کو آپ لیبل کر دیں کہ ویمن ڈے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ UN, کہ جسٹ ٹو لیبل اے ڈے کہ ہم 8 مارچ کو ایک عورتوں کے حقوق کے لیے دن منا رہے ہیں, اٹ از ناٹ انف. ہر دن عورتوں کا دن ہوتا ہے, اور جب یو کانٹ آنسر اور ایڈریس دی ایگنی اینڈ پلائٹ آف دی کشمیری ویمن اور دی پیلسٹینین ویمنس, تو آپ تو جسٹ نہیں کر رہے. تو صرف ایک لیبل لگا دینے سے یا ایک وہ ٹرینڈ سٹارٹ کر دینے سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عورتوں کو پراپر ایکویلٹی دے دیں گے. جیسے کہ اس بار کی ان کی تھیم تھی کہ جینڈر ایکویلٹی فار سسٹینیبل ٹمارو, بٹ اف یو ڈو ناٹ سیو ٹوڈے ہاؤ یو کین سے دیٹ یو آر ورکنگ آن دی سسٹینیبل ٹمارو. تو آپ نے تو عورتوں کے اوپر کام کرنا ہے نا. جب آپ نے عورتوں پہ کام کرنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کانفلکٹ زونز میں کہاں پہ عورتوں پہ سب سے زیادہ تشدد ہو رہا ہے. تو ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کی ایک رپورٹ تھی 2005 کی, اس میں انہوں نے کہا کہ جتنا کانفلکٹ زونز میں کشمیری عورتوں پہ ریپ ایز اے ویپن یوز ہو رہا ہے, یا ٹیکٹک آف وار یوز ہو رہا ہے, وہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتا. تو کیا جب یہ ہوتا ہے تو عالمی جو ادارے ہیں وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ نہیں دیکھتے. اس میں سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ ہمارے اپنے اینڈ پہ ہے. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اگر ہم خصوصی طور پہ بات کریں, ہندوستان کے حوالے سے یقیناً یہ سامنے ہے کہ کتنے زیادہ ریپس وہاں پہ ہوتے ہیں اور آئے روز رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور ان کی پوری سسٹم مل کے, پوری جوڈیشری, پورا نظام مل کے وہ بالکل اس کے سامنے جو ہے بے بس ہو چکا ہے اور وہ کچھ نہیں کر پا رہا. لیکن مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کی آرمڈ فورسز جن کو کہا جاتا ہے کہ بڑی ڈسپلنڈ ہیں, بڑی پروفیشنل ہیں, کنن پوش پورا ہوا, آج تک وہ خواتین اس اذیت سے باہر نہیں نکل سکیں, آج تک وہ منتظر ہیں انصاف کی. کیا ایک پورا سسٹمیٹک وے سے کشمیری خاتون کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ آبویسلی, کیونکہ دیکھیں دس از ٹیکٹک آف وار. جب آپ ریپ کو ایز اے ٹیکٹک آف وار یوز کرتے ہیں, جو کہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق یعنی نہیں ہونا چاہیے, اٹ از پروہیبٹڈ کہ آپ ریپ کو ایز اے ٹول آف وار یوز نہیں کر سکتے, ویپن آف وار یوز نہیں کر سکتے. بٹ وہاں پہ کشمیر میں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ پچھلے 75 ایئرس سے وہ وہاں پہ لوگوں کی ریزسٹنس کو توڑ نہیں پا رہے ہیں. تو وہ ہر ایک آلہ, ہر ایک ویپن کو یوز کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی ریزسٹنس کو ختم کیا جائے. تو اس میں دیکھیں جو عورت ہوتی ہے نا, وہ کسی بھی سوسائٹی کا بہت ایک اہم حصہ ہوتی ہے. اور کشمیر کے حوالے سے وہ مائیں جو وہ بچے جنتی ہیں, جو کہ اس ریزسٹنس فورس کو آج تک لے کے وداؤٹ اینی ہیلپ, برہان مظفر وانی بنتے ہیں, بالکل جو پچھلے 74 ایئرس سے اب تک اس ریزسٹنس کو لے کے اسی جوش اور ولولے سے چل رہے ہیں, تو ان کی مائیں کتنی حوصلے والی ہوں گی جو وہ بچے پیدا کر رہی ہیں. تو ان ماؤں کے حوصلے توڑنے کے لیے, ان بہنوں کے حوصلے توڑنے کے لیے وہ ریپ کو ایز اے ویپن یوز کرتے ہیں کہ ان کو ہیوملیشن میں لے کے جائیں, ان کو ٹارچر میں لے کے جائیں, ان کو مینٹل سٹریس دیں, تاکہ جب یہ مینٹل سٹریس میں ہوئیں گی تو یہ اس کو اگر آپ اوور آل دیکھیں تو سوسائٹی میں جب ریپ کو اتنا زیادہ کر دیا جائے تو ٹینشن کی وجہ سے یا سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کی وجہ سے عورتیں نیکسٹ ٹائم سے کنسیو ہی نہیں کر پاتی ہیں. تو یہ ایک پورا کا پورا ایک پورا سسٹمیٹک وے ہے جس طریقے سے انڈین فوج جو ہے اس کو یوز کر رہی ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ یعنی ریپ کو اگر ہم ایز اے ویپن لیں تو دے آر یوزنگ ایز اے ویپن. بالکل ٹھیک ہے. غزالہ حبیب صاحبہ, اگر آپ مجھے سن پا رہی ہیں تو
فرمائیے گا. ہم کشمیری خاتون کی اس اذیت کی اس تکلیف کی بات کر رہے ہیں آج, جو کہ دنیا کو شاید اس طرح نظر نہیں آتی. وہ آزادی کی بات کرتے ہیں, فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں, موومنٹ کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی خاتون کو جیسے زندگی چاہے اسے گزارنے کا حق ملنا چاہیے. کیا کشمیری خاتون کو بھی کوئی کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ کیا وہ بھی اس کیٹیگری میں شامل ہوتی ہے؟ اس پہ بات کی جائے. جی ہم بات کر رہے تھے کشمیر کے حوالے سے کہ وہاں کی خواتین کو بھی کیا ویسے ہی بنیادی حقوق حاصل ہیں جو پوری دنیا میں موجود خواتین کو ہیں. تعلیم کا حق, صحت کا حق, روزگار کا حق. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے دروازے نہ صرف یہ کہ کشمیر کے بچوں پہ بلکہ خصوصاً بچیوں پہ بند کر دیے گئے ہیں. جو بھارتی درندے ہیں ان کے ناروا سلوک کے باعث وہ بچیاں اپنے گھروں سے نہیں نکل پاتی. ایون وہ اپنے گھروں میں بھی غیر محفوظ ہیں. ابھی جس طرح میری بہن بات کر رہی تھی کہ ایک مسلسل اسٹریس میں رہنے کے بعد جو کشمیر کی خواتین ہیں وہ ایک بڑی تعداد ان کی نفسیاتی مریض بن چکی ہے. صحت کا حق, کیا وہ اپنے صحت کے لیے جو کشمیر کی خواتین ہوتی ہیں جو پریگننٹ ہوتی ہیں وہ ڈاکٹرز کے پاس نہیں جا سکتی. پریگننسی میں جب بیبی ڈیلیور کر رہی ہوتی ہیں ان کو پوری سہولیات نہیں ملتی. اور نہ صرف یہ کہ بچہ بلکہ وہ جو خاتون ہے وہ خود بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے. روزگار کا حق کشمیر کی خواتین کو آپ جب پڑھنے نہیں دیں گے, گھر سے باہر نکلنے نہیں دیں گے تو روزگار کے دروازے تو ویسے ہی اس پہ بند ہو گئے. تو جب ہم پوری دنیا میں حقوق کی بات کرتے ہیں اور انسانی حقوق سے ہٹ کے اسپیشلی ہم فوکس کرتے ہیں خواتین کے حقوق پر, تو کشمیری خواتین جو سب سے زیادہ سفر کر رہی ہیں پوری دنیا میں, ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ایشوز کو ہائی لائٹ کریں, دنیا کے سامنے لے کے آئیں کہ کس طرح سے دانستہ طور پہ جو بھارتی فوج ہے وہ اپنی بربریت کے ذریعے کشمیر کی خواتین کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہے اور ہمیں اس کو روکنا ہے. جی اچھا, آپ ہی سے یہ سوال, کیونکہ میں نے صبح سے بھی سوال پوچھا کہ کنان پوشپورا کا آج تک جو ہے وہ انتظار کر رہی ہیں وہ خواتین, وہ جو 2 گاؤں کے اندر انڈین آرمی نے باوردی لوگوں نے وہاں پہ جا کے خواتین کے ساتھ جو زیادتیاں کی, وہاں پہ آج تک ان کی جوڈیشری اس کا کوئی آنسر نہیں کر سکی. ان کے جو مجرم ہیں وہ کھلے عام گھوم رہے ہیں. ایک سسٹمیٹک وے اور اپروچ کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کی خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. کنن پوشپورا کی آپ بات کر رہے ہیں کہ سالوں گزرنے کے باوجود آج تک اس کا کوئی سامنے نہیں آیا کہ کون ذمہ دار تھے, کس کو سزا دی جائے, کس کو سزا دینی چاہیے. اور پھر ابھی حالیہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند برس قبل ننھی آصفہ جو تھی اس کو جس بے دردی سے ریپ کیا گیا, قتل کیا گیا, تو یہ تو ایک روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کس طرح سے کشمیری خواتین کو تاکہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے حوصلے پست ہوں. کیونکہ اگر اپنی خواتین کی یہ حالت زار دیکھیں گے, ان کی بہن کہ کس طرح سفر کر رہی ہیں, وہ بھائی, وہ بچے, وہ بیٹے کشمیر کے, تو وہ بھی خود پیچھے ہو جائیں گے کہ اپنی بہنوں کی عزتوں کی خاطر. تو اس جو ریپ کو ویپن آف وار کے طور پہ جو انڈین فورسز ہیں وہ یوز کر رہی ہیں, اور یہ بہت کرمنل ایکٹ ہے. کشمیر کی خواتین کی ہم بنیادی حقوق تو دور کی بات, انہیں جو زندہ رہنے کا حق ہے وہ تک نہیں دیا جا رہا. ٹھیک ہے, اس کا نفسیاتی اثر صبا ایک خاتون کے اوپر ہے جب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں کسی کے نکاح میں ہوں, میری شادی ہوئی اور وہ شخص جو ہے وہ اس کا نہ پتہ ہے, نہ وہ زندہ ہے نہ وہ مردہ ہے, اور میں ہاف بیڈو ہوں, اور وہ شخص وہ عورت جو ہے وہ تصویر اٹھا کے وہ کبھی تھانے میں جائے گی, کبھی کورٹ کچہری میں, کبھی کہاں, کبھی پولیس فوج, کس حد تک ذہنی اذیت کا شکار ہوتی. دیکھیے یہ تو ایپک ہے نا کسی بھی چیز کا, یعنی کسی بھی ٹارچر کا. جب آپ ایک کسی ریلیشن شپ میں ہیں, یا آپ دیکھیں ہاف ویڈوز ہو گئے یا ہاف آفنز ہو گئے, جو بچے ہیں جن کو یہی نہیں پتا کہ ان کے جو والد ہیں وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں, ہے بھی ہیں کہ نہیں بھی ہیں, تو یہ ساری چیزیں ایونچولی دے لیڈ ٹو سائیکولوجیکل ٹراما, جو کہ لائک ایڈریس ہونے میں بھی یا اس کو ٹریٹمنٹ دینے میں بھی سالوں لگ جاتے ہیں. کیونکہ ادر دین دی فزیکل نیڈز, آپ کے جو ڈیلی سوشل نیڈز ہیں ان کو کیٹر کرنا, اور پھر سنگل ہینڈڈلی اگر آپ کے بچے بھی ہیں, ایک تو ہو گئے کہ آپ ہاف وڈو ہیں اور آپ کے کوئی بچے نہیں ہیں, کچھ کیسز ایسے بھی ہیں جہاں پہ عورتوں کے بچے بھی ہیں, ان کو براٹ اپ کرنا, ان کو سوسائٹی میں لے کے چلنا, ان کے سوالوں کے جواب دینا, ان کی معاشی نیڈز پوری کرنا, ان کی معاشی نیڈز پوری کرنا, اس کے بعد اس بچے کا جو براٹ اپ ہے ہاف
یعنی فیملی میں بروکن فیملی میں وہ بچہ کیسا ہوگا, اس بچے کے اوپر کیسے سائیکولوجیکل وہ ہوں گے. جیسے فار انسٹنس ہم اگر بات کریں ان خواتین کی جو ابھی تہاڑ جیل میں ہیں, جیسے آسیہ اندرابی ہو گئیں, ناہیدہ نسرین صاحبہ ہو گئیں, پھر فہمیدہ ہو گئی, یہ وہ تھیں جو دختر ملت کی پاسبان تھیں اور وہ ایک ریزسٹنس فورس لے کے عورتوں کے لیے کشمیر میں کام کر رہی تھیں, جو کہ یعنی 2018 سے تو پوری طریقے سے ابھی لائک دے آر بیہائنڈ دی بارز, تہاڑ جیل میں اور ڈسپائٹ آف ہیونگ ڈفرنٹ ڈیزیزز, بالکل ان کی ایج ایسی ہے. پھر ان کی تو دیکھیں ان کے بھی تو بچے ہیں, یعنی آسیہ اندرابی صاحبہ کے 2 بچے ہیں, لائک وہ ایک یعنی ان کے والد بھی جیل میں ہیں, وہ ایک بروکن فیملی ہے, وہ کدھر اپنے ماں باپ کو تلاش کریں. 30 سالوں جی آبویسلی. اور پھر اس کے بعد ناہیدہ نسرین صاحبہ کے بھی بچے ہیں, ان کے 2 صاحبزادے ہیں, 1 صاحبزادی ہے. لائک وہ بچے اپنے ماں باپ کو, یا وہ ایک فیملی کا جو ری یونین والی چیز ہے, ملک صاحب کو دیکھ لیں, ان کی بیٹی, ان کی بالکل آبویسلی. تو پھر ایسے بچوں کا یعنی جو سائیکولوجیکل آپ ایک وہ ہوتا ہے نا پورا کا پورا ایک پرسنالٹی وہی ڈس آرڈر میں چلی جاتی ہے. پھر تو یا تو وہ بہت ایکسٹریمسٹ ہو جائیں گے, اور اگر وہ اعتدال میں بھی رہ کے کچھ کر رہے ہیں تو ان کے اندر وہ جو اسٹرگل ہے, ریزسٹنس اسٹرگل, وہ ڈبل ہوگی ان بچوں کے بنسبت جن کے پیرنٹس ہیں جو اپنے ایک یونائٹڈ فیملی میں ہیں. تو انڈیا بہت سیریس چیز نہیں کسی معاشرے کے لیے, یہ بہت سیریس چیز ہے, obviously یہ بہت سیریس چیز ہے, کیونکہ اگر آپ اس کو اوور آل ایک سوسائٹی کے اس میں سیٹ اپ میں ریڈ کرتے ہیں نا, تو اس طریقے کے جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں نا, دے ایونچولی لیڈ ٹو ایکسٹریمزم. تو اگر آپ کہیں نا کہ کشمیر میں جو ابھی اسٹرگل ہے, ریزسٹنس اسٹرگل ہے, اس میں یہ والا جو انڈیا ایز اے ویپن یوز کر رہا ہے اور ایز اے ٹول یوز کرنا چاہتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ سائیکولوجیکل ٹروما وہاں پہ وہ دے کے لوگوں کو وہ اس چیز سے منع کر لیں گے, وہ اس چیز کو اور ہائپن کر رہے ہیں. بالکل کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے یہ. غزالہ حبیب صاحبہ, جس طرح سے صبا نے بڑی زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا کہ کیا کیا نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں اور وہ ان اثرات کے نتائج آگے کیا نکل سکتے ہیں کسی معاشرے کے لیے. مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے کسی بھی معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے. ویسٹ اس حوالے سے بڑا کانشیس ہے, امریکہ میں بڑی بات ہوتی ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ جی جب کہیں کوئی کٹاسٹرافی ہوتی ہے, کہیں جنگ ہوتی ہے, تو اس میں جو انسانی جو امداد پہنچائی جاتی ہے اس کو کوئی روکا نہیں جا سکتا. تو کیا کوئی ایفرٹ ان ممالک کی جانب سے کشمیری خواتین کے لیے کبھی کی گئی ہو کہ ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے ان کو انشور کرنے کے لیے کوئی ہمیں کام کرنے دیا گیا ہو؟ کیونکہ ابھی بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ ہندوستان نے تو سارے راستے بند کیے ہیں, کوئی بھی شخص جو ہے وہ چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چاہے وہ سائیکیٹرسٹ ہو, کوئی بھی کسی فیلڈ سے تعلق ہو, وہ اپروچ نہیں کر سکتا ان خواتین کو اور ان جو پیشنٹس کو. دیکھیں بہت بدقسمتی ہے ہماری یہ کہ ویسٹ میں امریکہ میں موجود ہوں, یہاں ہمارے پیٹس کے لیے جو جانور ہوتے ہیں ان کے لیے بھی قوانین موجود ہیں کہ کس طرح ہم نے ان کو وقت پہ انجیکشن لگوانا ہے, ان کو ویکسینیشن پرووائڈ کرنی ہے, ان کے کھانے پینے چیزوں کا خیال رکھنا ہے. لیکن یہ جو سہولتیں ہیں, یہ جو قوانین ہیں, وہ کشمیر میں جا کے جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں اور کشمیر کے انسانوں کی بات کرتے ہیں تو ان کا معیار چینج ہو جاتا ہے, رویہ چینج ہو جاتا ہے, خیال چینج ہو جاتا ہے, سوچ اور احساس چینج ہو جاتا ہے. اور جب ہم کشمیری خواتین کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر مینٹل ٹارچر کیا ہوگا, کہ یہ ہر ایک لمحے کی اذیت اور تکلیف ہے کہ جب کسی کشمیری ماں کا بیٹا, کشمیری بہن کا بھائی, کشمیر کی بچی کا جو اولاد ہے وہ گھر سے باہر نکلتی ہے, اس بیچاری کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ زندہ سلامت واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. وہ خود گھر سے باہر نہیں جا سکتی کہ اگر وہ گھر سے باہر نکلے گی تو نہ جانے کب بھارتی درندہ اس پہ جھپٹ پڑے گا. اس کرب کے عالم میں, اس اذیت کے عالم میں جینا, تو یہ ان کی زندگی ایک سزا بن کے رہ گئی ہے. اور جرم کیا ہے؟ صرف یہ کہ وہ بھارت سے آزادی چاہتے ہیں, آزادی سے جینے کا حق چاہتے ہیں. لیکن ویسٹ نہ جانے کیوں اس جانب سے اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, جس طرح اقوام متحدہ کی قراردادوں کی جانب سے جو کشمیر کے حوالے سے ان کی طرف سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. تو میرے خیال میں کسی بہت ہی اسٹرانگ موومنٹ کی ضرورت ہے تاکہ ہم انہیں بتا سکیں کہ جو کشمیر کی بچیاں ہیں, جو کشمیر کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, وہ بھی دنیا کی دوسری خواتین کی طرح آزادی سے جینے کا حق اور جو بھی حقوق ہیں عورتوں کے حوالے سے وہ سب چاہتی ہیں, اور وہ ان کا حق ہے جو کہ ان کو. غزالہ حبیب صاحبہ, ڈونٹ یو تھنک دس از دا ایک ہوتا ہائی ٹائم, دس از دا ہائیسٹ ٹائم کہ جب دنیا کو رسپونڈ کرنا چاہیے, خاص طور پہ اس معاملے کو لے کر
اگر ویمنز کے حوالے سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خاتون جو ہے اسی سے گھر کا آگے مستقبل کا اس پہ دار و مدار ہوتا ہے، اس نے آگے بچوں کو پروان چڑھانا ہوتا ہے، انہی کی نگہداشت کرنی ہوتی ہے. اگر ایک خاتون خود مینٹلی ڈسٹربڈ ہے اور وہ اس کے ساتھ اتنا کوئی ظلم و زیادتی سفاکی ہو رہی ہے، وہ کیسے ایک معاشرے میں اپنا فعال کردار ادا کر سکتی ہے؟ اس پہ ویسٹ کو ابھی کوئی رسپونڈ نہیں کرنا چاہیے، پریشر بلڈ نہیں کرنا چاہیے انڈیا کے اوپر؟ بالکل کرنا چاہیے، لیکن پہلے ویسٹ کو ہمیں کنونس کرنا چاہیے اور ہمیں انہیں یہ صحیح صورتحال دکھانی چاہیے، کیونکہ انڈیا نے تو ایک لبادہ اڑ رکھا ہے اپنے اوپر، ایک نہیں تو ان کو پتہ نہیں ہے اس بات کا. چاک ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے اپنے مفادات جو ہیں وہ ہماری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ ہمیں پرسنلی ہرٹ نہیں کر رہے تو ہمیں انہیں ایڈریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے لیے ہماری جو لابنگ ہے، جو ہمارا سفارتی عمل ہے، اس کو تیز ہونا چاہیے تاکہ ہم انہیں بتا سکیں کہ جب آپ پوری دنیا میں انسانی حقوق کے علمبردار ہیں تو کشمیر میں جو کشمیر کے بچے بچیاں ہیں، اور اسپیشلی جب ہم آج خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو جو کشمیر کی بیٹیاں ہیں ان کے جو حقوق ہیں وہ بھی اسی طرح سے معنی رکھتے ہیں، اسی طرح سے اہمیت رکھتے ہیں جس طرح باقی دنیا کی خواتین کے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ہمارا سفارتی عمل ہے اس کو مزید اسٹرانگ کرنا ہوگا اور کچھ اس طرح کے عمل کرنے ہوں گے کہ وہ وہاں تک رسائی حاصل کر سکیں، کیونکہ انڈیا تو ڈٹائی سے جو ہیومن رائٹس کے کمیشنز ہیں ان کو وہاں جانے سے اچھا ویسے بڑا ایک انٹرسٹنگ سا فیکٹر ہے کہ آج تک افغانستان کی جو حکومت ہے یا اس کی جو مینجمنٹ کہہ سکتے ہیں یا انتظامیہ ہے، اس کو نہ ماننے کا، نہ تسلیم کرنے کا ویسٹ کے پاس ایک بنیادی جواز ہے کہ جی یہ خواتین کے ساتھ جو ان کا ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ پہلے اپنا کلیئر کریں انہوں نے کیسے کرنا ہے. یعنی حجاب کے، برقعے کے، باقی معاملات، تعلیم کے ساتھ باقی ایشوز، ہم بھی کہتے ہیں کہ جی خواتین کو اوپننگ وہاں پہ ملنی چاہیے، وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، لیکن وہ انڈیا کے ساتھ اپنی ٹریڈ کو متاثر نہیں کر رہے جو کنان پوش پورا بھی کر رہے ہیں، جن کی آرمی، جن کی یونیفارم لوگ یہ سارے کام کر رہے ہیں اور ان کو سب کچھ نظر آ رہا ہے اور وہ خاموش ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہائٹ آف ڈبل سٹینڈرڈ. صبا میں آپ کو انوالو کروں گا. افغانستان کے حوالے سے تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو مانتے نہیں جب تک یہ خواتین کے ساتھ، کیونکہ وی آر ویری مچ سینسٹیو اباؤٹ ویمنز. صحیح. واٹ اباؤٹ کشمیر؟ اس پہ تو خاموشی ہے ساری. I'm a little جو کہتے ہیں نا اسٹرک آن ویسٹ دین، اگر اس طرح سے بات ہو تو ویسٹ جو ہے وہ ہر جگہ پہ کلچرل ابیوز کرتا ہے. افغانستان میں جو چیز ہے حجاب پہننا اور ان کے جو اسلامی قوانین کے مطابق وہ چیز ہے وہ ایز پر دیر کلچر ہے. آپ کسی بھی سوسائٹی میں جائیں اور آپ اس کا کلچر کو خراب کریں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پوری کی پوری سوسائٹی کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں. تو امریکہ ویسٹ افغانستان میں تو یہ کرنا چاہتا ہے، یعنی جو ویسٹ ہے اوور آل لائک دی یورپینز مانتے نہیں ہیں. پہلے آپ خواتین کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں. اگر آپ یہ اب دیکھیں نا کشمیر والی چیز میں انڈیا جب انوالو ہو جاتا ہے تو انڈیا میں ان کے اکنامک انٹرسٹ ہیں، انڈیا میں ان کے ملٹری انٹرسٹ ہیں. ڈبل سٹینڈرڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ویسٹ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ ویسٹ کچھ کرے گا. کل ہی میں یورپ کی ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی جو کہ یورپین ممالک کی کچھ آرگنائزیشنز نے ایک رپورٹ کمپائل کی تھی. اس میں یہ تھا کہ ویمن ورسز مین سیلری گیپ. تو یورپ تو اس میں اتنا ہائی ہے، ہم تو پھر بھی پاکستان میں رہ کے، ایشین سٹیٹس میں رہ کے، ہم لوگوں کا جو سیلری لیول ہے یعنی جو ہم ان کو دیتے ہیں جاب والی عورتوں کو وہ ایکول ہے ایز پر مین. بٹ یورپ میں تو نہیں ہے، اس پہ یہ کام نہیں کرتے. وہاں پہ آپ یعنی جو آپ کے جو ویسٹ ہے پورا کا پورا، اگر امریکہ صرف اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھ لے، جو کہ وہ سٹیٹس کے اوپر وہ ایک وہ ڈالتا ہے، پریشر ڈالتا ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ وہاں پہ کتنا ریپ کیس ہے، وہاں پہ جو انلیگل بچے ہیں وہ کتنے پیدا ہو رہے ہیں، وہاں پہ ایبارشنز کا ریٹ کتنا ہائی ہے. کمنگ بیک ٹو کشمیر. بالکل. اب کشمیر پہ جب ہم آتے ہیں تو کشمیر پہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کشمیر از ویری مچ پارٹ اینڈ پارسل آف پاکستان، لائک دیر آر برتھنز. تو ہماری بھی اس میں کوتاہی ہے نا، ہم نے وہ کیس اس طریقے سے لانچ ہی نہیں کرا. ہم نے کلچرل وارفیئر پہ کب بات کی ایز اے پاکستانی؟ ہمیں تو وہ 24/7 کرنی چاہیے نا. کشمیر کا ایک دن مختص کر دینا کہ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر ہے، ایسے نہیں ہوتا. ہم نے وہاں پہ 24/7 وہاں پہ بچے سفر کر رہے ہیں، عورتیں کر رہے ہیں. بالکل ایک کنٹینیوس ایفرٹ کی ضرورت ہے، پروجیکشنز کی ضرورت ہے. بالکل obviously.
ہماری یہ جو عورتوں کی تنظیمیں ہیں جو کہ یعنی سوشل ایکٹیوسٹس ہیں، ہیومن ایکٹیوسٹس ہیں، سول ایکٹیوسٹس ہیں، ان کو یہ چیزیں لائم لائٹ میں لے کر آنی ہیں۔ غزالہ حبیب صاحبہ، صبا اسلم صاحبہ، آپ دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ۔ ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے بتایا کہ کشمیر کی خواتین کو کیا مسائل ہیں اور کس طرح سے دنیا جو ہے وہ ایک کرمنل نیگلیجنس کا مظاہرہ کر رہی ہے when it comes to کشمیری ویمن۔ اس پہ یقیناً ایکشن کی ضرورت ہے۔ دس از دا ہائی ٹائم ٹو ٹیک ایکشن۔ پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔